شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد و بائی پاس چوک بہاولپور روڈ ملتان. پروردگار عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کی ضروریات کو پورا فرمایا. انسان کی ضرورت اور حاجت دو قسم کی ہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک اس میں جان ہے، بدن ہے،
आज़ा हैं, हाथ पांव हैं, आंख नाक कान है, और दूसरी इससे ज्यादा कीमती दूसरी एक चीज इस बदन से ज्यादा कीमती वो इसमें रूह है जिसकी असल कीमत पड़ती है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि जब रूह निकल जाती है अपने प्यारे को हम उठाकर गड़े में फेंक आते हैं। आंख मौजूद है, शक्ल है, सूरत है, हाथ है, पैर है, बदन है, सब कुछ है, ढांचा आदमी का सामना है, लेकिन घर वाले रोते हैं कि खत्म हो गया। अरे भी कैसे खत्म हो गया कि जी रूह निकल गई। तो मालूम ये हुआ कि असल कीमती शय रूह है। रूह के बगैर बदन बेकार, जिस्म बेकार, आज़ा बेकार, शक्ल सूरत बेकार। बेकार समझते हैं जभी तो घर वाले फेंक के आते हैं, वरना बेगम को कब्र के गड्ढे में कौन फेंके, लखते जिगर को कौन फेंके, प्यारी वालदा के ऊपर मिट्टी कौन डाले। वो महबूबा और वो बेगम जिसके चेहरे पे कभी गर्द का दाग देखना गवारा नहीं किया, धड़ाधड़ मिट्टी कौन डाले। तो मैंने अर्ज किया कि आदमी की जरूरत भी इंसान दो चीजों से मुरक्कब है। एक इसमें बदन है, आज़ा है, और एक इसके अंदर रूह है। जब रूह होती है तो इसकी कीमत पड़ती है। ये किसी का अब्बा होता है, किसी की अम्मा होती है, किसी की बेगम होती है, किसी का शोहर होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का नौकर की होता है, कोई सरदार होता है। जब रूह निकल जाए तो कुछ भी नहीं रहता। तो जरूरत भी दो किस्म की है, एक बदन की जरूरत है और एक रूह की जरूरत है। बदन की जरूरत है रोटी, खाना ना मिले तो आदमी तंग हो जाता, भूख लगती है पेट में। पानी ना मिले तो प्यास लगती है, ठंड ना मिले तो गर्मी लगती है। ठंडी में अगर गर्मी मुयस्सर ना आए तो ठंडी सताती है। ये आदमी के बदन की जरूरत है। पानी है, सूरज है, हवा है, मकान है, दुकान है, कारोबार है, तख्ते शहनशाही है, सल्तनत है, ये सारी की सारी आदमी की बदन की, जिस्म की जरूरत है। जब बदन की इतनी सारी जरूरतें हैं और हाजात हैं, तो रूह की जो असल चीज है, जो कीमती शय है, एक और तरीके से मैं आपको बात समझाऊं। हमारी अरबी जुबान में ज़रफ कहते हैं बर्तन को, फां को, और मजरूफ कहते हैं उस चीज को जो अंदर डाली जाए। जैसे शीशी ज़रफ है, अंदर का तेल मजरूफ है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कीमत बाहर की नहीं लगती, अंदर की चीज की कीमत लगती है। बोतल है, खाली बोतल की कीमत 8 आने, उसमें शरबत बनाकर भर दो तो कीमत 20 रुपए, उसमें तेल भर दो तो 15 रुपए, और अगर इसी शीशी में कोई आला दर्जे की कीमियाई दवा भर दो तो हजारों रुपए, और अगर कस्तूरी भर दो तो लाखों करोड़ों रुपए। कीमत बढ़ी घटी अंदर वाली चीज के हिसाब से। अगर सरसों का तेल अंदर है तो मामूली कीमत, अगर पानी मीठा शरबत अगर अंदर है तो मामूली कीमत, और अगर उस बोतल में इतर है, खुशबू है, साफरान का इतर है, गुलाब का है, हिना है, चमेली है, गुलाब है, रात की रानी है, और कस्तूरी है, अंबर है, तो उस बोतल की कीमत लाखों के हिसाब से जा बनती है।
تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے، باہر کی نہیں۔ یہ پھل فروٹ لے لیں آپ، اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکا کوئی کسی کو بیچے، کوئی خریدتا ہے؟ اندر کے گوجے کی قیمت ہے، مالٹے کی اندر کی چیز کی قیمت ہے، آم کی اندر کی چیز کی قیمت ہے۔ تو آدمی کے اندر جو روح ہے، اصل قیمت اس کی ہے۔ ہر شخص ابا کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو، امی کہہ کر بلاتا ہے، بیگم صاحبہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے، بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے۔ روح نکل گئی، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں، اعضاء کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے۔ روح بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح مر جاتا ہے، روح ذلیل ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا لا یزنی زان وہو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، او کمینے تجھے شرم نہ آئی، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے۔ لا يسرق سارق وهو مؤمن، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آدمی چوری کرتا ہے، ایمان دور چلا جاتا ہے، اور جب آدمی ذلیل کھانے کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر، روح کی ضرورت ہے نماز، روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا۔ چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے، پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ جس زمانے کے لوگوں، عوام اور حکام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے، سارے معاملات میں پھر فطور ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زمان میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پہلے بتا دیا، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فساد ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک کہتا ہو لوگوں میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، او لوگوں میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، میں کریم ہوں، متشدد نہیں۔ میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تیرے سارے عیب چھپائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی،
بیوی کی حرکتیں کبھی خامن کو نہ بتائی، بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ پر میں نے اولاد سے چھپا لیا۔ فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے، تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، تری میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا، کیوں شر پڑ گیا، کیوں جھگڑا پڑ گیا، کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئی۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، او لوگو میں ظالم نہیں، تیری کرتوت ہے، تیری بدعمالی ہے، تیری نیت کی خرابی۔ الہی آخرت میں سزا دینا تھا، یہاں کیسی سزا آ گئی؟ فرمایا لیذیقہم، ہائے ہائے، فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے، شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے، شاید تجھے غیرت آ جائے، دن کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے، جب بھی ڈر آئے، جب بھی میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے۔ تو میرے دروازے پہ آنے والا تو بن۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس وقت تیرا دل کرے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بھاڑے لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کا ترلا کرنے کی حاجت نہیں، کوٹھڑی میں پڑے پڑے، گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے، زبان تیری ہو، یاد میری ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پکار کے دیکھ، کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گے، صلح کرنے جاؤ گے، پہلے میرا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی، جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا۔ فرمایا میرے بندے اگر آتے ہوئے کو تجھے میں دھکا دے دوں، تجھے سینے سے کون لگائے گا؟ تجھے ماں دفع کر سکتی ہے، باپ تجھے جائیداد سے عق کر سکتا ہے، بیوی روٹ کے بیٹھ سکتی ہے، اولاد تیری باغی ہو سکتی ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میں دھکا کیسے دوں؟ ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں کیسے چھوڑوں؟ تیری اماں سوئی رہتی تھی، ابا سویا ہوتا تھا، دادی سوئی تھی، نانی سوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بلایا کرتا تھا۔ میں تجھے پرے کروں کیسے؟ ساری عمر کفر کرتا جا، جس وقت تیرا دل کرے آ جا، آنا تیرا کام ہے، کریمی کے دریا میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔
बल्कि कुरान करीम में तवज्जो, कुरान करीम में 8वें सिपारे में सूरत आराफ है, दूसरा रुकू है। तर्जुमा घरों में जाके देख लिया करो, जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं, लिखे पड़े हैं। और खुदा के बंदो, सारी दुनिया को हर वक्त देखते हो, कभी खुदा का कुरान भी देखा करो। सूरत आराफ के दूसरे रुकू में शैतान ने कसम खाई, शैतान ने कसम खाई कि मुझे तो तूने फिटकारा ही है, पर मैं भी मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, कुरान के लफ्ज है। शैतान कहता मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, वअन शिमालिहिम वअन यमीनिहिम, चारों तरफ से आऊंगा, फिसलाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मालिक तेरी जात की कसम, बहकाऊंगा, फिसलाऊंगा, ना शुक्रे बना के छोड़ूंगा, तबाह करके छोड़ूंगा, चारों तरफ से जोर लगाऊंगा पूरे का पूरा। उसी सिपारे में, उसी रुकू में, अगली आयत में अल्लाह पाक ने कसम खाई मुकाबले में। अल्लाह पाक ने कसम खाई, तू जोर लगा, सारी उम्र गुनाह करेगा, सारी उम्र बदकारी करेगा, मुझे भी अपनी किबरियाई की कसम, एक दिन भी माथा झुका दिया, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक दिन भी मेरे दरवाजे पे आ गया ना पक्का होकर, मैंने कौन सा जन्नत में अपना खानदान आबाद करना है, मैंने कौन सी जन्नत अपने वोट देने वालों के हवाले करनी है। और बनाई तो तेरे लिए है ना, बनाई तेरे लिए। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि आज नीयतों में फसाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये तुझे बीमारियों के झटके, ये मुकदमों के झटके, ये बंदों के दिए हुए झटके मैं तुझे इसलिए लगाता हूं, लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह जल्ले शानू फरमाते हैं, इसलिए मैं तुझे ये झटके लगाता हूं ताकि तू झटके खाकर फिर मेरी तरफ आ जाए। इसलिए अर्ज करने का मकसद ये कि नीयतों की तस्हीह की सख्त जरूरत है। नमाज पढ़ने आते हैं, नीयत सही नहीं। कुरान की तिलावत करने के लिए बैठते हैं, नीयत सही नहीं। दिल हमारा कहीं और होता है, नमाज हमारी मस्जिद में होती है। मुसीबत ये हो गई कि हम लोगों ने इस बात को अपने दिमाग में जगह ना दी। तफसीर कबीर है, अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत बड़े सैयद आलिम हैं, अपने जमाने के बहुत बड़े वली अल्लाह भी हैं। तफसीर कबीर में अल-हम्द शरीफ की जो तफसीर है, सूरत फातिहा की जो तफसीर है, वो मालिक यौमिद्दीन का जो लफ्ज है सूरत फातिहा में, उसकी तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया नकल किया है। इसलिए नकल करता हूं कि आपको और मुझे समझ आ जाए कि हमारी नीयतों का असर कहां तक गया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहीमहुल्लाह लिखते हैं, नौशीरवां बादशाह आदिल अपने जमाने का मशहूर बादशाह है। वो अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गया और जंगल बियाबान थे, घिनौने जंगल थे,
ساتھیوں سے بچھڑ گیا. موٹریں نہیں تھی، وائرلیس نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے. یہ نظام اس وقت کہاں تھا، سادہ نظام تھا. بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے، سارے اہلکاروں سے ہی پھٹ گیا. گرمی کا دن ہے، ساون بھادو کا موسم ہے، سخت پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے. چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا. ایک باغ میں جا نکلا، اور باغ بھی اناروں کا ہے. باغ بھی اناروں کا ہے. اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے. اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. وہ کہنے لگا کہ نوجوان، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھٹک گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہو. اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے، اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں. ایک انار جو اس نے توڑا، اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا. بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، اور پھر جو اس نے پیا نا، اتنا میٹھا، اتنا خوش ذائقہ، اتنا ٹھنڈا. بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا، ایسے انار تو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے، یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے باغ. کمال ہے بھائی، ہم بادشاہ ہو کر کے سوکھے پوکے کھاتے ہیں، یہ دیہاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں. میں تو بادشاہ ہوں، ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا، یہ باغ ہم اس سے چھین لیں گے، قبضے میں لے لیں گے. اور دیہاتی ہو کر ایسے انار کھائے. اللہ غنی. بیٹھا رہا، کچھ دیر آرام کیا، سست آیا. اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں، ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے. اس نے کہا بہت اچھا جی. اس نے ایک انار کا دانہ اسی پیڑ سے توڑا، اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت 8واں حصہ رس نکلا. 8واں حصہ رس نکلا. اور جب بادشاہ کو دیا تو ذائقہ بھی خراب، لذت بھی خراب، رنگ بھی بگڑ گیا. وہ کہنے لگا کہ رے دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے ہی کہیں غلط پیڑ کا لا کے دے دیا. وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ کو تم نے اسپیشل درخت رکھا ہوا ہے، اسپیشل پیڑ رکھا ہوا ہے، یا اور کہیں سوکھے انار کا لا کے دے دیا. وہ نوجوان کہنے لگا مسافر جی، اللہ پاک کی قسم ہے، درخت تو کیا میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی. میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی. جہاں سے پہلا انار لایا تھا بالکل اس کی ساتھ کا لایا ہوں. شاخ وہی، پیڑ وہی، باغ وہی، میرا ہاتھ وہی، گلاس وہی، برتن وہی. بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا. کہنے لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا، پیڑ وہی ہے، درخت وہی ہے، شاخ وہی ہے، ٹہنی وہی ہے، گلاس وہی ہے، تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے. ارے ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگت بھی، مزہ بھی، اور رس کا کافی ہونا بھی، ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی؟ یہ ساری چیزوں کا کیوں بیڑا غرق ہو گیا؟ اس باغ کے مالک کا نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے مسافر جی، ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا. بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا؟ کہ فلانے شہر میں.
وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا کہ ہاں، تجھے کیسے پتا چلا؟ اب میں اگلی بات بتاؤں نا، خدا تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے۔ راجا اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا، خوشبو بھی جل گئی، لذت بھی جل گئی۔ اے مالک، جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی؟ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف، اور جب یہ ظلم ڈھا دوں گا، جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا، پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا؟ توبہ کی، استغفار کی، رویا ہے اللہ کے حضور میں۔ ہاں ہاں، بادشاہ رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو۔ ریڑھی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑھی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگی والا۔ اچھا رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو۔ ریڑھی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑھی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو دیہڑی مزدوری کرتا، رات کے ٹیلی ویژن دیکھنا، مینوں کتنے فرصت ہے؟ کدی اسرائیل نو بھی اتنا کہہ کے دیکھنا، جدو اسرائیل آوے لا کہہ دینا جی میں تو ریڑھی والا ہے، وہ دو رگڑے فالتو لگاوے گا۔ تجربے میں یہ بات آئی، بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں، مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ دیکھو جی غریب کو تو اللہ سائیں بھی صاف نہیں پٹن دے گا۔ بڑے بڑے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، کئی کئی کھانے برات کو، شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں، پھر سکون کھڑے ہو کے، اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں۔ اور ایک تم دیہاتی ہو، کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی، وہ بھی چھولوں والے، اور کنجریوں کے گانے چلیں گے 3 دن، 3 دن کنجریوں کے گانے۔ یہ مزدور، یہ پتھیرے، یہ چاروں طرف کی محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو، گھر میں آتا نہیں، بیوی بیمار پڑی ہے، بچے کو سانس نہیں آتا، ٹیپ چل رہی ہے، کنجری کا گانا سن رہا ہے۔ یہ گانوں سے پیٹ بھر لو، پھر شرم نہیں آتی، غیرت کا جنازہ اٹھ گیا، بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے بھاگتا ہے۔ میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا، اب بلکہ کوٹھیوں میں مسلح ہیں، کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مزدور غریب جو ہے وہ پڑے پڑے چلا گیا۔ جب خدا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روے گا کیا؟ پھر کیسا رونا؟ بادشاہ نو شیرواں دل بادشاہ رویا، اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی، استغفار کی، الہی میں آئندہ ایسا عزم بھی نہ کروں گا، ارادہ بھی نہ کروں گا، نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں، مجھے معافی عطا فرما۔ اس
اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور لوگوں انصاف کرو، عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن تَعْدِلُوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ۔ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے۔ بس میں بیٹھے ہیں آپ، 3 آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے، آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا، اب تیسرا بےچارا لٹکن کلاس میں ہے۔ 1 گھنٹہ تیری ساتھ اس نے سفر کیا، تو نے اسی میں اس کا حق مار لیا، اب تجھے پتہ بھی نہ چلا، تیرے اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے علم بھی نہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا۔ جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا، اور یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اس نے اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کی، الہی ساری دنیا سے مخفی ہوگا، ساری دنیا سے اوجھل ہوگا، تیرے سے تو اوجھل پردہ نہیں، میں قاتل تو نہیں، مجھے پھانسی لگوانا تیری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، خون کی جو نالی چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کھیت میں لگ رہا تھا، تو نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا، تو نے ہاتھ سے یوں پیڑ پر پیچھے کو کر دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، پھر تو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، حتیٰ کہ ڈوب گیا، تو نے کنارے پہ نہ آنے دیا، اور وہ میری مخلوق نہ تھی۔ ہے تو قاتل، پر مثل دوسری ہے، ریکارڈ دوسرا ہے۔ تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا، کس گناہ میں مارا، کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے جب تک وہ ڈوب نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی۔ جو کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے، جی پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پھنس گیا، کیڑے ایسا تو جنید بغدادی گناہ کرتا ہی نہیں، سارا دن لوگوں کی بہو بیٹیاں تاڑنی، حرام نگاہ ہے تیری، حرام کان ہے تیرے، حرام زبان ہے تیری، حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے، اور پھر اطمینان کی امید رکھتا ہے۔ ناصرواں بادشاہ عادل اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی، استغفار کی، رویا، اپنے گناہوں پہ اللہ کے حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مزے کو تو کیا جانے، تجھے کیا پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اونچا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، جہنم کا ذکر جو آیا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا، بہ کر نیچے پرنالے سے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ آنسو پڑے، اس نے آواز لگایا، ارے کون ہے، میرے کپڑے پلیت کر دیے۔ خواجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا، واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے، میں حسن بصری کے آنکھوں کا پانی ہے۔ اور تو کیوں رویا؟ کہتا اللہ کے قہر سے ڈر کے رویا۔ وہ بھی قدردان تھا، پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے۔ انہوں نے کہا ابا کیوں؟
کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا نہ ایسا رونا آئے، حسن بصری کے آنسو اس پہ ٹپک گئے، میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا حسن بصری کی آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ رویا اور پھر شام ہوئی، کہنے لگا لو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں برکت دے، چلا ہوں مسافر ہوں دور میں نے جانا ہے، ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے انار توڑا اور وہی برتن صبح والا، اس میں انار کے دانے نچوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکلنا ہی تھا، اس پہلے انار سے بھی دگنا رس، خوش ذائقہ، مٹھاس اعلیٰ درجے کا۔ بادشاہ کہنے لگا رے بھائی بتا دے یہ کوئی پیڑ تم نے اسپیشل رکھا ہوا ہے الگ؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو درخت اور پیڑ کو کیا بدلتا، میں نے تو اب تک ٹہنی بھی نہیں بدلی، تینوں انار وہیں سے توڑے۔ نے کہا پھر نوجوان یہ کیا رد و بدل ہے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ بڑا پشیمان ہوا، الہی ارادے یوں جاتے ہیں، ارادے وہاں تک پہنچتے ہیں پتوں تک، دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں، پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کے اشاروں کو بھی میں جانتا ہوں، تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں، انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، یہ فرماتے ہیں ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی بر آرد زدل زند سوز او شولا در آب و گل، کہتا لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو، مظلوم کے دل کی آہ دھواں اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ کسی کو ستایا نہ کر، کہتا مکن مردم آزاری اے تم درائی کہ ناگاہ رسد بر تو قہر خدائی، ڈر اس کے قہر سے، ڈر اس کے غضب سے، ڈر اس کی بندہ نوازی سے، وہ تیری رگوں کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ خدا کی قسم جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے، شام کو سوئے تخت و تاج کا مالک صبح اٹھ کر تختے پھانسی پہ۔ عجب ہے مالک کی ذات، ہم لوگوں نے پہچان کرنی چھوڑ دی۔ مولوی نے تجھے قرآن سنانا چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چھوڑ دی، تیرا ذہن جگرالو بن گیا، تیرا دماغ پارٹی بازی کا بن گیا۔ جب تک مولوی کسی کو دو چار گالی نہ دے تجھے تسلی نہیں ہوتی، تیرا جمعہ نہیں ہوتا، تیرا پیٹ نہیں بھرتا، اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تجھے قبر میں بڑی مہنگی پڑے گی۔ شادی کہتا مکم بر ضعیفان بیچارہ ظہور، مکم بر ضعیفان بیچارہ ظہور، بھی اندیش آخر زتنگی یہ گہور۔ شادی کہتا ہے قبر کا اندھیرا بھی کبھی یاد کر لیا کر، ہاں قبر کی تنہائی کو کبھی یاد کیا کر، قبر کی خلوت کو کبھی یاد کیا کر، نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی، نہ بیگم نہ اماں، نہ پارٹی نہ خاندان، کوئی نہیں ہوگا، تو اکیلا ہوگا، اکیلا۔
تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم تمام معاملات پر سوچتے ہیں لیکن اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے. صبح آنکھ کھلتے ہی یہ سوچتے ہیں آج کیا ہیرا پھیری کروں, آج کیا میں طریقہ واردات اختیار کروں, آج کس کا نمبر لگاؤں, کون سے طریقے سے ٹھگی ماروں. جب صبح اٹھتے ہی نیت یہ ہے, پھر برکت کہاں, پھر رحمت کہاں, پھر سکون کہاں, پھر ایمان کہاں, پھر قرآن کہاں. کم سے کم نیتوں میں تو خیر رکھو. سکون اتنی بڑی دولت ہے جو آج بادشاہوں کو میسر نہیں, تخت و تاج کے مالکوں کو اطمینان نہیں ملتا. خواہ کہ ہم لوگوں نے پریشانیاں خرید رکھی ہیں. اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے, ہم کوٹھیوں کے پیچھے لگ گئے. ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے, اللہ میاں سے ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے, ہر آدمی بنگلے کا خواب دیکھ رہا ہے. کمال ہو گیا. جائز ناجائز پرواہ ہی نہیں. چلو میری بات, جن کو کوٹھی دے کے جاؤ گے نا, بہت ممکن ہے کہ تیری قبر پہ کچھ ساری زندگی میں تھوکنے بھی نہ آئے. ان کو بنگلہ دے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے تیری قبر کی طرف کبھی منہ کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لینا. اس لیے میں لالچ کے طور پر نہیں بلکہ عام جرنل بات کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں, اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو, علماء سے تعلق اپنا رکھا کرو. خدا کی قسم اگر اس کی زندگی میں یہ تیری خبر آ گئی کہ فلانا خدمت گزار فوت ہو گیا, تو یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں یہ اولاد کو نہیں روتے, یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں. یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں اور ساری زندگی روتے, دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں دیکھ تجھے تو لوٹا پکڑانے کی بھی تمیز نہیں, میرا فلانا خلیفہ تھا, فلانا مرید تھا, وہ یوں خدمت کیا کرتا تھا. اور ویسے بھی تبلیغی جماعت والے ساتھی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے. جب خدا مل گیا تو جنت اللہ میاں کہاں لے کے جائے گا ہم سے. اسی لیے کل بھی کچھ لوگ اور پرسوں سے سارے ملک سے مہینہ بھر ہو گیا پوری دنیا سے لوگ رائے بنا رہے ہیں اور مرکز میں قیام کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نہ کسی کی کوئی سیاسی غرض ہے, نہ دنیاوی غرض ہے, نہ کسی کو جتانا مقصود ہے, نہ کسی کو ہرانا مطلوب ہے, نہ کسی کو پچھاڑنا مقصود ہے, نہ کسی کی ذلت مقصود ہے. ہر آدمی کی یہ ایک آرزو ہے, ایک تمنا ہے, اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. تو ہمارے یہاں کے طالب علم بھی, استاد بھی, اکثر ساتھی بھی, بچے بھی رات چلے گئے. آپ سب لوگ جتنا بھی کسی کو وقت مل سکتا ہے اس اجتماع میں شامل ہو جاؤ. حج کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اجتماع ہے. اتنا رش, اتنی مخلوق خدا کی قسم, اللہ جانے کتنے ابدال آتے ہیں, اللہ جانے کتنے غوث آتے ہیں اور کتنے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں. اگر تیری بیماری کا علاج نہیں تو میں تجھے دعوت دوں گا کہ وہاں دعا میں شامل ہو جا. اگر تجھے مقدمے میں راستہ نہیں ملتا میں تجھے دعوت دوں گا جہاں 30-20 لاکھ آدمی آمین رو کے کہے گا, تو آمین ان کے ساتھ اپنی ملا کے تو دیکھ. وقت کا پابند بن جا, وقت نکال کر آگے پیچھے کر کے دعا میں ایک دن کے لیے, ایک رات کے لیے سارے شامل ہو جاؤ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے بھی دعا کرو کہ یہ مسجد کا کام اللہ پاک پورا فرما دے, اور اس کے لیے امداد بھی اللہ پاک غیبی فرمائے تو یہ سارا کام چلتا ہے, ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ پاک سب تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. سن میں ایک ماں رہتی تھی, انتہائی میری خدمت گزار, میرے ساتھ حج کو بھی گئی تھی. اتنا ملی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس مرحومہ ہر جن کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک دو جہان میں اس کو سعادت عطا فرمائے.
اس کے درجوں کو بلند فرمائے. اور ایک ساتھی ہے، شاگرد بھی ہے میرا، حافظ خان محمد حافظ آباد میں رہتا ہے، اس کا بھی خط آیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. لاہور سے ساتھی نے خط لکھا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا گھر سے دوڑ کر، اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو واپس گھر پہنچا دے. صاحب ہیں وہ بھی بیچارے فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. سب دعا کرو الہی جتنے بھی ہم سے بچھڑ گئے قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. ایک ساتھی ہے اس کا بچہ گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اس کے بچے کو واپس گھر پہنچائے. یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہر شخص نہیں جانتا. یا اللہ سب پہ کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما. یا اللہ خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، اس مسجد کے خدمت گزاروں کے کاروبار میں فصل میں برکت عطا فرما، جان میں مال میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما. الہی تمام امت کے فضل و کرم فرما، ساری امت کی بخشش فرما. جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ دو جہان کی عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں آزمائش اور امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما. سرفراز خان صاحب دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے، اللہ پاک گھر کو آباد رکھے. اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اس گائیڈنٹ کے اجتماع کو انتہائی کامیاب فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا. یا اللہ اس اجتماع سے دین کی ہوا چلا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ موت آئے تو ایمان اور کلمے والی موت عطا فرما. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی کا دل کو کھا کے نہ مرے، بلائی کسی کو ستا کے نہ مرے. اے اللہ مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے. یا اللہ بستی پہ، علاقے پہ، ملک پہ، سارے پہ فضل فرما. سارے پاکستان کی حفاظت فرما، سارے پاکستان کی داخلی خارجی دشمنوں سے حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حاضر چیف صاحب میرے ساری عمر کے پرانے خدمت گزار ہیں، کئی مہینوں کے بعد آج جمعے میں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ پھر ملائے. اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ توانائی عطا فرمائے. اور ہم سب کو، مجھے بھی کئی تکلیفیں، یا اللہ تمام کو دور فرما، صحت کاملہ عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے بات کرانے کی کوشش کی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن، ان کا مطلب، ان کا مقصد، ان کو بھیجنے کی ہر ہدایت خداوند کریم کی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، مخلوق کے پاس جاؤ، انہیں خالق کی حیثیت بتلاؤ اور انہیں یہ بات سمجھاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے بلکہ تم کسی کی پیداوار ہو، کسی نے تمہیں بنایا ہے، کوئی تمہیں پال رہا ہے، پھر تمہیں کوئی مار دے گا اور پھر زندہ کر لے گا. کئی فتکفرون باللہ، اس خدا کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم نہ تھے، تمہیں اللہ پاک نے بنا لیا، زندہ کر لیا. ثم یمیتکم، پھر تم پہ موت بھیج دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے تمام حساب و کتاب دے گا. تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جس کی ملک میں شہنشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز سے قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. کہیں ذکر اس بات کا کہ اللہ میاں نے زندگی کا ٹھیکہ کسی اور پیر فقیر کو بھی دے رکھا ہے. فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار عالم کے پاس ہے.
اللہ خالق کل شیء، تمام زمین و آسمان کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف وہ۔ فرمایا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں، کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں، کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تختے شہنشاہی عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے ذلیل کر کے مار دوں۔ میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں، میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا، میرا ساتھی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، میری شکل و صورت کوئی نہیں، میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں، لم یلد ولم یولد، میرے تعلقات اولاد والے، ماں باپ والے، نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثل نہیں، میں شکل و صورت سے پاک ہوں، لباس اور بدن سے پاک ہوں، کھانے پینے سے پاک ہوں، سونے تھک جانے سے پاک ہوں۔ میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو، انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی منشا ہے۔ اور کمہار ایک ذرا سا برتن بغیر مطلب کے لیے بنا تھا، اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے، میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کی یوں ہی تو نہیں بنایا۔ تم بغیر مطلب کی چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے، چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کرتے، بغیر مطلب کے 2 قدم چل کے نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کی تحت کرتا ہے، کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کی بنایا؟ میرا بھی کوئی مقصد ہے، میری بھی کوئی منشا ہے۔ فرمایا تیرے پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا، فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا، تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اقرار کر دیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پروردگار تیری تعریف تقدیس کے لیے، تیری تسبیح اور تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا نہ کر، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون ریز ثابت ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا، قتل و غارت مچا دے گا، تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا، اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے، نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے، میں خدا کے نام پر جیئیں گے، میں خدا کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا میری تیری وجہ سے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، ان کے سامنے میرا تیرا حال تھا، جو آج ہم نے برپا کر رکھا ہے، زمین میں، زمان میں، خشکی میں، تری میں، فساد ہی فساد۔ جتنے اعمال آج ہم سے سرزد ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فساد کی بنیاد ہے، فتنے کی بنیاد ہے۔
اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی، خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر کھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے اس زمانے میں۔ خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا۔ اس قدر قبر پرستی، بت پرستی،